MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान लहु सअतुन वलम युदहि फला यक़रबन्न मुसल्लाना रवाहु मुस्लिम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअद्दद हाज़रीन, मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, आज ईद उल अज़हा का दिन है। ये मुबारक दिन 1 ज़िलहिज्जा से शुरू होकर 10 ज़िलहिज्जा को ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जाती है। मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, हदीस में आता है कि अल्लाह के नज़दीक इन 10 दिनों में अल्लाह को सबसे महबूब चीज़ कुर्बानी है। तमाम इबादतों में अफजल इबादत ये कुर्बानी का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी फ़जीलत को कुरान में बयान किया। ये कुर्बानी वाला अमल हर उम्मत में जारी रहा है। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने पूछा कि मा हियल अदाही या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या चीज़ है अल्लाह के रसूल? आपने इरशाद फरमाया हिया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है और हम रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करते हुए कुर्बानी अदा करते हैं। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, लेकिन कुरान पाक के अंदर ये है कि कुर्बानी हर उम्मत में कुर्बानी का सिलसिला जारी रहा। यहाँ तक कि पिछली उम्मतों में जैसा कि हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शरीयत के अंदर था कि कुर्बानी के गोश्त को किसी जगह पर रख दिया जाता, अगर आसमानी आग आकर उसको खा लेती थी, वो मकबूलियत यानी इंदल्लाह मकबूल समझा जाता था। लेकिन मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत कहने का मतलब ये है कि आपके बाप और बेटे की कुर्बानी की अज़मत व ताज़ीम, बाप और बेटे की जो कुर्बानी है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। ये बड़ी अजीम कुर्बानी है। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि जो अपनी औलाद की कुर्बानी पेश कर दे। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल जलाल कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल से कहा, फरमाया या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर मादा तरा। कहा कि बेटा, रात मैंने ख्वाब देखा है, अब मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। नबी का ख्वाब भी अल्लाह का पैगाम होता है, नबी का ख्वाब वही होता है, नबी का ख्वाब सच्चा होता है। नबी जो ख्वाब देखें मेरे दोस्त बुजुर्गों, उस पर शरई हुक्म लगाया जा सकता है। नबी का ख्वाब झूठा नहीं हो सकता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लामा कश्मीरी अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फैदुल बारी के अंदर वही की 3 किस्मों को बयान किया। एक वही इलाही है, यानी अल्लाह रब्बुल जलाल
ڈائریکٹ اپنے نبی کو، نبی کے دل کو مسخر کر دیتے ہیں، اس میں کسی فرشتے کا، کسی حواس کا واسطہ نہیں. جیسے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، قرآن کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے خوب بات کی. ایک وحی ملکی ہے، فرشتہ لے کر آتا ہے، ایک وحی قلبی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں. حضرت ابراہیم کے دل کے اندر یہ بات ڈالی گئی، اسے وحی قلبی کہتے ہیں. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم جو اللہ کے خلیل ہیں، میرے دوست بزرگ، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ نے پہلے بھی آزمایا ہے. جب اسماعیل گود میں تھے، دودھ پیتے بچے تھے، اللہ کا حکم ہوا کہ ابراہیم اپنے بیوی ہاجرہ کو، بیٹے اسماعیل کو چھوڑاؤ. کہاں کہ جہاں پر کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی گئی، جہاں پر کعبۃ اللہ کا ٹیلہ ہے، جو پوری دنیا کا سنٹر ہے. اللہ فرماتے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے جس گھر کی بنیاد رکھی گئی وہ کعبۃ اللہ ہے، مکہ مکرمہ ہے. میرے دوستو اور بزرگوں، اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو، اپنے بیٹے معصوم اسماعیل کو، اپنی بیوی کو چھوڑاؤ. کہاں؟ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی وادی میں جہاں کوئی آباد نہیں، جہاں کوئی چیز اگتی نہیں، نہ درخت ہے، نہ وہاں پر کوئی آبادی ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی در ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی بسنے والا ہے، کوئی آبادی نہیں، چٹیل میدان، پتھریلی زمین، پہاڑ ہی پہاڑ. اللہ کا حکم ہوا چھوڑاؤ. حدیث میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی ہاجرہ کو، بیٹے اسماعیل کو لے کر چلے، اور جانے کے بعد کعبۃ اللہ کے پاس ایک جگہ بیوی کو اتارا، بیٹے اسماعیل کو گود میں دیا، کھجور دیا، پانی کا چھاگل دیا. حضرت ابراہیم چھوڑ کر اپنی سواری پہ واپس ہونے لگتے ہیں. حضرت ہاجرہ نے دیکھا اسماعیل، حضرت ابراہیم ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. حضرت ہاجرہ گھبرا جاتی ہیں، حضرت ابراہیم سے پوچھتی ہیں ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دیتے. بیوی ہے، بچہ ہے، اب کیا جواب دیں؟ دوبارہ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بیوی پوچھتی ہیں، حضرت ابراہیم جواب نہیں دیتے. تیسری بار حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کہا کہ ابراہیم یہ بتا کے جاؤ کہ تم اللہ کے حکم پر، کہا کہ یا اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے. حضرت ابراہیم کی آنکھوں پر آنسو آ جاتا ہے. فرمایا ہاجرہ اللہ امرنی بہذا، میرے اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے تجھے تیرے بچے کو یہاں چھوڑ کے جاؤ. میرے دوست بزرگوں، بخاری کی روایت ہے، حضرت ہاجرہ کہتی ہیں اذا لن یضیعنا، کہا کہ ابراہیم جاؤ، چلے جاؤ، اب ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اب ہمیں کوئی زائل نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی ہلاک نہیں کر سکتا. میرے دوست اور بزرگوں، میں تفصیل میں جائے بغیر مجھے بتانا یہ ہے، حضرت اسماعیل کو اللہ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا. یہاں بھی حکم ہوتا ہے بیٹے کی قربانی پیش کر دیجئے. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہا کہ بیٹا خواب دیکھا ہے، تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیرا کیا خیال ہے، اب تیرا کیا خیال ہے؟ فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. کہا کہ ابا جو حکم اللہ کے کر جائیے، آپ مجھے صبر کرنے والا، شکر کرنے والا پائیں گے. میں کوئی کیل و کال، کوئی چوچرا، کوئی اعتراض نہیں کروں گا. میرے دوست اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر جاتے ہیں. جانے کے بعد بیٹا نصیحت بھی کرتا ہے، بیٹا ترکیب بھی بتاتا ہے کہ میں ابا جان آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے گا، کہیں میں بھاگ نہ جاؤں. میرے دوست اور بزرگوں، حضرت ابراہیم ساری تیاری کر لیتے ہیں، ذبح کرنے کی تیاری کر لیتے ہیں. اب چھری چلانا چاہتے ہیں، اب چھری چلائیں گے، اپنے بیٹے پر چھری چلانے والے ہیں. دوست بزرگوں، حدیث میں آتا ہے میرے دو حضرت جبرائیل تشریف لے آتے ہیں، ایک
مینڈھا لے کر آتے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، تکبیر تشریق جو آپ نے کل صبح کی نماز سے یعنی 9 کے صبح سے لے کر 13 کے عصر تک ہر مرد عورت کے لیے، مرد کے لیے بلند آواز سے، عورت کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ تکبیر تشریق، اس کا پس منظر میرے دوست بزرگوں حدیث کے اندر تو موجود نہیں ہے، لیکن فقہا نے یہ بیان کیا ہے، فقہا نے لکھا ہے جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے پر چھری چلانا چاہ رہے تھے، چھری چلانے سے پہلے حضرت جبرائیل کو اللہ نے بھیجا۔ حضرت جبرائیل مینڈھا لے کر آئے اور فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب صدا لگائی ہے حضرت ابراہیم کی نگاہ اڑتی ہے، فرمایا حضرت ابراہیم نے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے دوست اور بزرگوں، اب جب کہا کہ اللہ اکبر تو فوراً حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا۔ حضرت اسماعیل نے جب دیکھا کہ میری جگہ ایک مینڈا ذبح کرنے کے لیے اللہ نے بھیج دیا ہے تو فرمایا واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق کا پس منظر ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں جوانوں، وہاں پر مسجد کبش بنی ہوئی ہے، مینڈے کی مسجد، یعنی جس جگہ پر جہاں مینڈا جس پہاڑی سے حضرت جبرائیل لے کر کھڑے تھے، آج وہاں عرب نے وہاں ایک مسجد بنا دی ہے جسے مسجد کبش کہتے ہیں، مینڈے کی مسجد کہی جاتی ہے۔ عرب کے اندر دستور یہ تھا جہاں کہیں بھی کوئی واقعہ پیش آتا، کوئی تاریخی بات پیش آتی تھی، کوئی تاریخی واقعہ پیش آتا تھا، اہل عرب اس جگہ پر مسجد یا کوئی ایسی نشانی بنا دیا کرتے تھے۔ میرے دوست بزرگوں، علامت کے طور پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف آپ نے رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یعنی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھی۔ مکے کی زندگی کے اندر روایت میں آتا ہے اب یہ ہے کہ اب یہ پہلے کعبہ قبلہ تھا یا پہلے قبلہ بیت المقدس تھا۔ اس سلسلے کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مکی زندگی کے اندر قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تھے سامنے کعبہ بھی ہوتا تھا، اسی طرف بیت المقدس ہوا کرتا تھا۔ حالانکہ جمہور علماء نے یہ بتایا، جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ قبلہ تھا، پہلے کعبۃ اللہ قبلہ رہا ہے، پہلے بیت المقدس قبلہ نہیں رہا، سب سے پہلے قبلہ کعبہ رہا۔ میرے دوست بزرگوں، چونکہ یہودی مدینہ کے اندر زیادہ آباد، مکہ بیت المقدس کے اندر زیادہ آباد تھے، یہودی وہاں پر زیادہ آباد تھے، اس لیے یہود کو یہ بتانا تھا کہ دین یہود، دین اسلام کا سر چشمہ ایک ہے، لیکن یہود بے بہبود، ان کو بدلنا نہیں تھا۔ بعد میں پھر حکم دے دیا گیا کہ اب کعبۃ اللہ قبلہ ہے۔ میرے دوست بزرگوں، بخاری کی روایت میں ہے اللہ کے نبی بنو سلمہ میں ایک شخص تھے حضرت بشیر ابن برا، ایک نوجوان صحابی کے جنازے میں آپ شرکت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ بنو سلمہ کی مسجد میں آپ ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں، ابھی آپ 2 رکعت پڑھے تھے، اللہ کا حکم نازل ہوا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے پیغمبر، آپ چاہتے تھے کعبۃ اللہ قبلہ بن جائے، آپ کا ارادہ تھا، اب آپ رخ پھیر لیجئے بنو سلمہ کی مسجد میں آپ نے 2 رکعت نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی ہے، اس کے بعد آپ گھوم گئے، 2 رکعت آپ نے بیت اللہ کعبۃ اللہ کی طرف پڑھی ہے۔ اس کے بعد میرے دوست اور بزرگوں، کچھ لوگ آئے بنو حارثہ کی مسجد میں عصر کی نماز میں، وہ صحابی جو وہاں بنو سلمہ کی مسجد میں نماز پڑھ کے آئے تھے، اصل قبلے کا جو حکم نازل ہوا ہے، قبلے کی تحویل کا حکم آیا ہے، وہ بنو سلمہ کی مسجد میں، جہاں آج بھی مسجد ذو قبلتین، مسجد القبلتین بنی ہوئی ہے، یعنی 2 قبلے
قبلے والی مسجد بنی ہوئی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، کچھ حاجی غلطی کر جاتے ہیں، جب حج میں جاتے ہیں بیت المقدس کی طرف 2 رکعت، بیت اللہ کی طرف 2 رکعت پڑھتے ہیں، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اب کعبہ قبلہ ہے، کعبے سے ہٹ کے پڑھے گا وہ نماز نہیں ہوگی۔ مجھے بتانا یہ ہے، پھر آپ عصر کی نماز میں ایک صحابی آتے ہیں، بنو حارثہ کی مسجد میں عصر کی نماز ہو رہی تھی، بیت المقدس کی طرف انہوں نے کہا اشہد باللہ لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ۔ بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں میں رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا، بنو سلمہ کی مسجد میں کعبہ قبلے کی طرف، کعبے کی طرف پڑھ کے آیا۔ فوراً وہ صحابی جو نماز پڑھ رہے تھے وہ گھوم جاتے ہیں، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے جو لوگ صبح کی نماز مسجد نبی سے پڑھ کے نکلے، دیکھا مسجد قباء تھوڑے فاصلے پر ہے، 2-3 میل پر ہے، وہاں دیکھا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف۔ انہوں نے کہا مسجد قباء جو اسلام کی پہلی مسجد اللہ کے نبی نے اس کی بنیاد رکھی تھی، وہ صحابی جیسے کہتے ہیں رسول اب قبلہ بدل گیا ہے، سارے لوگ گھوم جاتے ہیں۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے دور میں بھی اور عرب کے عرب بھی اگر کوئی کہیں پر کوئی نشانی پیش آتی تھی، کوئی واقعہ پیش آتا تھا، وہاں نشانی کے طور پر مسجد یا مکتب یا کتب خانہ بنا دیا کرتے تھے، لائبریری بنا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح مینڈی کی مسجد بنی ہوئی ہے جہاں سے مینڈا لا کر حضرت ابراہیم نے ذبح کیا تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔